अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो दिन चल रहे हैं ज़िलहज्जा के इब्तिदाई वो दिन हैं जिनकी फ़ज़ीलत के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये वो दिन हैं जिनके अंदर इबादत करना, नेक आमाल करना दूसरे या बकिया तमाम दिनों में से सबसे बेहतरीन हैं, अफजल हैं। तो बड़े ही पाकीज़ा दिन हैं और इन दिनों में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, कसरत के साथ तकबीरात व तहलीलात जो है वो पढ़िए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज 3 ज़िलहज्जा है पाकिस्तान में। तो आज का हमारा जो सबक है वो सिलसिला क़वाइदुत तजवीद की वीडियो नंबर 11 है। आपको मालूम है कि मद्दात की अक़साम चल रही हैं। मद्दात की अक़साम हमने बड़ी तफसील के साथ हर एक किस्म को बड़ी ही तफसील के साथ और आसान अंदाज में आपको समझाया है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे जितने भी विज़िटर हैं, देखने वाले हैं, बहन भाई हैं, उन्होंने वो तमाम वीडियोज़ को वॉच कर लिया होगा, देख लिया होगा। जिन भाइयों ने बहनों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में जाएँ। सिलसिला क़वाइदुत तजवीद का फ़ोल्डर है, उसके अंदर वो तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद होंगी, चूँकि हमने कुरान मजीद को सिखलाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 8वें पारे पे और उधर से 26वें पारे पे हम आ गए हुए हैं, 30वें से 26 तक, और उधर से यहाँ से पहले से 8वें तक हमारा ये सिलसिला जारी है। और उसमें जो भी क़वाइद बताए जाते हैं वो क़वाइद मैं क़ुरानी क़ायदा में भी बयान कर चुका हूँ, और फिर इस सिलसिला के अंदर जो कि क़वाइद तजवीद का सिलसिला है, इसमें तफसील के साथ आपको साथ साथ समझाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। तो आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मद्दात की जो किस्में हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मद की 2 किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली के अंदर हरूफ मद्दा तफसील के साथ हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और ये मद फ़रई की अक़साम, इनमें से जो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और जो पढ़ चुके हैं वो रेड कलर में जो आपके सामने नज़र आएंगी, ये जो कलर है मद जायज़ या मद मुनफ़सिल, इसको हम तफसील के साथ आपको समझा चुके हैं। फिर उसके बाद मद वाजिब, जिसको मद मुत्तसिल भी कहा जाता है, ये मद फ़रई की दूसरी किस्म है, इसको भी तफसील के साथ हम समझा चुके हैं। फिर मद फ़रई की तीसरी किस्म मद लाज़िम। फिर मद लाज़िम की 5 अक़साम थीं, वो भी हम तफसील के साथ हमने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है मद आरिज़। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आरज़ी मद है, ठीक है। तो मद आरिज़, इसकी 2 किस्में हैं। दोनों को इंशाअल्लाह आज ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत आसान अंदाज में आपको समझाएंगे। सबसे पहली जो मद है, मद आरिज़ की पहली जो किस्म है उसका नाम है मद आरिज़ वक्फ़ी। इसकी तारीफ़ क्या है, तवज्जो के साथ देखिएगा। और जो भी सबक यहाँ मिले आपको ना, कोशिश किया करें अपने जो है वो कॉपियों पे उसको लिख लिया करें, नोटिस बना लिया करें। आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये मुफीद रहेंगी चीज़ें कुरान मजीद को पढ़ते हुए। इसकी तारीफ़ क्या है कि हरूफ मद्दह के बाद, हरूफ मद्दह के बाद सुकून आरज़ी हो। अब कई बातें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले की तमाम वीडियोस जो मद्दात के हवाले से मैंने बनाई हैं उसमें तमाम की तमाम बातें जो आज बयान नहीं होंगी वो तफसील के साथ बयान कर दी गई हैं। इसलिए उन वीडियोस को का देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मद आरिज़ वक्फ़ी किसे कहते हैं
کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، سکون کہتے ہیں جزم کو، وہ عارضی ہو۔ اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ مثال کے ساتھ بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے انا، یہ الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے نا، اس کے بعد رو، را کے اوپر پیش ہے، پیش مستقل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اصلی ہے، اصلی پیش ہے، عارضی نہیں ہے۔ رو، لیکن جب یہاں ہم وقف کریں گے نا تو پھر یہ را کے اوپر جو پیش تھی وقف کی صورت میں یہ ختم ہو جائے گی اور یہ سکون آ جائے گا را کے اوپر، اور یہ جو سکون ہے وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل تو یہ ہے نا پیش، لیکن سکون عارضی آ رہا ہے۔ کس کے بعد آ رہا ہے؟ حروف مدہ میں سے الف مدہ کے بعد۔ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد را کے اوپر سکون عارضی ہے، تو یہاں جو مد کریں گے ہم وہ مد عارض وقفی کہلائے گی۔ جیسے النار، اب کتنی مد کریں گے یہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسری مثال کو سمجھیں، دیکھیں یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد یعلمون، نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، زبر اصلی ہے، مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے یعلمون پہ تو پھر یہ نون کے اوپر سکون عارضی جو ہے وہ آ جائے گا، یہ جزم جو ہے وہ عارضی طور پہ نون کے اوپر آ جائے گی وقف کی وجہ سے، اور یہ حروف مدہ میں سے واو مدہ کے بعد ہے، لہذا قاعدہ کیا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہ کون سی مد کہلائے گی؟ مد عارض وقفی۔ یعلمون سے یعلمون، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو مد میں نے کی ہے یہ مد عارض وقفی ہے۔ یہ اکثر میں اپنے قرآن مجید کے اسباق میں بتاتا رہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا کہ وقف کی صورت میں یہاں مد کریں گے اس وقت یہ مد ہوتی ہے، یعنی کہ مد عارض وقفی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال کی طرف غور کرتے ہیں، قدیرن، دی یہ یائے مدہ ہے، اور یائے مدہ کے بعد دو پیشیں آ رہی ہیں، دو پیشیں اصل ہیں، ٹھیک ہے، عارضی نہیں ہیں، مستقل ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو را کے اوپر جو دو پیشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور را کے اوپر جزم آ جائے گی، را کے اوپر جزم آ جائے گی، جزم کو سکون کہتے ہیں، اور یہ جو سکون ہے یہ عارضی ہوگا، اصل دو پیشیں ہیں۔ تو قدیرن سے قدیر، ٹھیک ہے، را کو باریک بھی پڑھیں گے، اور یہ را باریک کیوں ہوگی؟ یہ بھی تمام کے تمام قائد را کو موٹا پڑھنے کے، باریک پڑھنے کے یا موٹے حروف کے حوالے سے سارے یہ سلسلہ تفخیم و ترقیق میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، وہ بھی آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ کو ان تینوں مثالوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ سکون عارضی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ النارو اصل ہے تو وقف کی صورت میں النار، را کے اوپر سکون ہوگا اور اس سکون کو سکون عارضی کہیں گے، عارضی سکون ہوگا، اور یہ کس کے بعد ہوگا؟ حروف مدہ میں سے الف مدہ کے بعد، اور یہ واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا، اور یہ یائے مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا۔ اب ہم ان کو لمبا کتنا کریں گے؟ اس میں تینوں جو ہے وہ مقداریں ہوتی ہیں، طول بھی ہوتی ہے، توسط بھی ہوتا ہے، قصر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ 5 سے 6 الف کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یعلمون، توسط 3 سے 4 الف کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعلمون، اور قصر 1 الف کی مقدار کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعلمون، ٹھیک ہے۔ لیکن مد عارض وقفی میں طول جو ہے یہ افضل ہے، یہاں وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ پڑھنا یہ توسط سے یا قصر سے زیادہ افضل ہے طول، ٹھیک ہے، یعنی کہ یعلمون سے یعلمون 5 سے 6 الف طول کرنا یہ زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد توسط کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مد عارض کی دوسری قسم کی، اس کا نام ہے مد لین عارض۔ جیسے لین اس کے اندر موجود ہے حرف، یہ کلمہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں لین کے بارے میں بات ہوگی۔ تو تعریف کیا ہے کہ حروف لین کے بعد
اس سے پہلے جو ہم نے مد پڑھی ہے مد عارض وقفی، اس میں کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد. اس میں کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے. ادھر حروف مدہ تھے، یہاں حروف لین ہے. اب اس کی مثال کی طرف غور کرتے ہیں، پھر آپ کو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یہ خوفن، یہ خو واو لین ہے. اب حروف لین کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ لازماً دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے یاد رہا نا تو اس ویڈیو کے آخر میں پلے لسٹ میں ڈال دوں گا، آپ کے سامنے شو ہوگی، وہ تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیے گا. تو خوفن، یہ فن دو زیر اصل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو دو زیریں ختم ہو جائیں گی اور فا کے اوپر جو سکون ہوگا وہ عارضی طور پہ آ جائے گا. عارضی طور پہ فا کے اوپر سکون ہوگا تو خوفن سے خوف، خوف مد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. دوسری مثال کی طرف، یہ مثال تھی واولین کی، اور یہ ہے یائے لین کی. صوئی و صوئی، صاد کیا نام ہے، یہ یائے لین ہے اور اس کے بعد فا کے نیچے زیر ہے، زیر اصل ہے، عارضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وصیف، تو وقف کی صورت میں جو سکون ہے یہ عارضی ہو گیا ہے فا کے اوپر. فا کے اوپر جو جزم ہے یہ عارضی طور پہ آ گئی ہے. کس وجہ سے؟ وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے جی. تو لہذا بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف لین ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی حرکت ہے جو کہ اصل ہے اس کو ختم کر کے وقف کی صورت میں سکون لگا دیا جائے تو اس سکون کو سکون عارضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وصیفی سے وصیف مد کر کے پڑھنا، اس قسم کو مد لین عارض کہتے ہیں، جو کہ مد عارض کی جو ہے وہ قسم ہے نمبر 2 پہ. اب ان کی مقدار کتنی ہے؟ مد لین عارض کی مقدار کتنی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اس میں بھی تینوں مقداریں ہیں، قصر ہے، توسط ہے، طول ہے. یعنی کہ آپ اس کو 1 الف کی مقدار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 سے 4 الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 سے 6 الف کے برابر بھی جو کہ طول ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن مد لین عارض میں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے. طول سے، توسط سے، قصر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. مثال کے طور پہ خوفن، خوفن سے خوف، بس خوف، قصر 1 الف کی مقدار کے برابر. وصیفی سے وصیف، ٹھیک ہے، یہ افضل ہے. ہاں اس میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں. پہلے قصر افضل ہے، پھر اس کے بعد توسط ہے، پھر طول ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ بالکل الٹ ہے. مد عارض وقفی میں پہلے طول تھا، پھر توسط تھا، پھر قصر تھا، لیکن اس میں طول افضل تھا. اس میں پہلے قصر ہے، پھر توسط ہے اور طول ہے، اور اس میں قصر افضل ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد توسط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، طول کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مقداریں آپ کو سمجھانے کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مدات کا جو باب ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے، یعنی کہ سلسلہ قواعد تجوید کے اندر نئی ویڈیوز آئیں گی. اب وہ دیکھیں آپ کے لیے کون سی آتی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ جو ہے وہ تمام احباب تک پہنچے اور اس وجہ سے وہ قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنا شروع کریں. اور اس سے کیا ہوگا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا. تو اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.